Bismillahirrahmanirrahim. Talking about your house, family, and life at home. Part 3. Unit number 2. कोर्स कोड नंबर 207 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की किताब है कंपलसरी इंग्लिश 1 फॉर मैट्रिक लेवल। आज हम टॉकिंग अबाउट हाउस, फैमिली एंड लाइफ एट होम का पार्ट 3 करेंगे। तो आइए सबक की तरफ बढ़ते हैं। गुज़िश्ता वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 12 का कर लिया था और हम एक्सरसाइज नंबर 13 पर पहुंच गए थे। तो एक्सरसाइज नंबर 13 शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीड द पैसेज अबाउट मिसेस हक्स फैमिली रीड द पैसेज अबाउट मिसेस हक्स डेली रूटीन वंस अगेन। द पैसेज एंड्स विद दिस लाइन, by 8 in the evening she is free and has time to herself. Now think about Mrs. Huck's other activities after 8. What other things does she do? To help you write, here is the opening line. You can continue writing. जो opening line लिखी हुई वो है, by 8 in the evening she is free and has time to herself. 8 बजे रात को या शाम वो फारिग हो जाती हैं और उनके पास अपने लिए वक्त होता है। She goes through the morning newspaper in detail. वो सुबह का अखबार तफसील से पढ़ती हैं एंड देन और फिर अब इसके बाद आपने लिखना है। उन तमाम एक्टिविटीज़ को इमेजिन करना है और आपने जुमले बनाने हैं। तो आपकी आसानी के लिए हमने ये जुमले बना दिए हैं, लेकिन आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप भी ये सेंटेंसेस बनाएं और उनकी एक्टिविटीज़ लिखें। जी आगे लिखा है हमने, शी प्रिपेयर्स हर नेक्स्ट डे लेक्चर फॉर हर कॉलेज स्टूडेंट्स। वो अगले दिन का अपना लेक्चर अपने कॉलेज के स्टूडेंट के लिए तैयार करती हैं। आफ्टर दैट शी सिलेक्ट्स हर ड्रेस फॉर नेक्स्ट डे एंड प्रेस इट। उसके बाद वो अगले दिन के लिए अपने लिबास का इंतखाब करती हैं और उस पर इस्त्री करती हैं। शी आल्सो आयरन्स हर चिल्ड्रंस स्कूल यूनिफॉर्म। वो अपने बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म पर भी इस्त्री करती हैं। लेटर ऑन उसके बाद शी मेक्स अ कप ऑफ कॉफ़ी फॉर हर सेल्फ एंड टी फॉर मेजर हक। वो अपने लिए एक कप कॉफ़ी बनाती हैं और मेजर हक के लिए एक कप चाय। दे एन्जॉय टी एंड कॉफ़ी एंड टॉक ऑन डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू देयर फैमिली एंड चिल्ड्रंस फ्यूचर। वो चाय और कॉफ़ी को एंजॉय करते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं जो कि उनकी फैमिली से मुताल्लिक़ हैं, उनके बच्चों के मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ हैं। मिसेस हक इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग फ़िक्शन। मिसेस हक फ़िक्शन पढ़ने की शौकीन हैं। शी रीड्स द लेटेस्ट स्टोरी बाय हर फेवरेट राइटर। वो अपने पसंदीदा राइटर की लेटेस्ट स्टोरी, बिल्कुल नई जो कहानी आई है, वो पढ़ती हैं। अराउंड 11 बजे के करीब शी चेक्स चिल्ड्रंस रूम। वो बच्चों के कमरे को चेक करती हैं। एंड मेक श्योर दैट दे हैव गॉन टू स्लीप। और ये यकीन कर लेती हैं कि वो सो गए हैं। आफ्टर दैट शी स्विचेस ऑफ द लाइट्स एंड ड्रिफ्ट्स इनटू अ पीसफुल स्लीप। उसके बाद वो लाइटें बंद करती हैं और एक पुरसुकून नींद में सो जाती हैं। ये था उनका 8 बजे के बाद का रूटीन, जिसे आप भी लिख सकते हैं, मज़ीद उसको बढ़ा भी सकते हैं। अब आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 14 पे। नाउ राइट अबाउट योर डेली रूटीन। अब अपने डेली रूटीन के बारे में लिखिए। व्हाट डू यू डू द होल डे। तमाम दिन आप क्या करते हैं। स्टार्ट बाय राइटिंग द डिटेल्स अबाउट योर मॉर्निंग एक्टिविटीज़, देन योर आफ्टरनून शेड्यूल एंड फाइनली योर इवनिंग एक्टिविटीज़। सुबह जो आप करते हैं उस डिटेल से स्टार्ट कीजिए, फिर दोपहर के बारे में लिखिए और फिर उसके बाद आखिरकार आपकी शाम की एक्टिविटीज़ लिखिए। यूज़ द सीक्वेंस मार्कर्स वी हैव ऑलरेडी गिवन यू। सीक्वेंस मार्कर जो कि आपको पहले से दिए गए हैं उन्हें इस्तेमाल कीजिए। हेयर इज़ अ शॉर्ट पोएम रिटन बाय मरियम मुनीर टेकन फ्रॉम द यूएस मैगजीन ऑफ द डेली न्यूज़। अच्छा, ये अगली लाइन है, लेकिन इससे पहले हमने आपके लिए डेली रूटीन जो है वो लिख दिया है। आप इसको अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। तो जो डेली रूटीन हमने लिखा है उससे मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। एक्सरसाइज नंबर 14 का ये आंसर है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। एंड आई से माई फजर प्रेयर। और मैं अपनी फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ।
آفٹر دیٹ آئی ٹیک شاور، اس کے بعد میں غسل کرتا ہوں. اراؤنڈ 7 o'clock آئی ٹیک مائی بریک فاسٹ، 7 بجے کے قریب میں اپنا ناشتہ کرتا ہوں. دا نیکسٹ تھنگ آئی ڈو از دیٹ آئی گیٹ ریڈی فار مائی یونیورسٹی. جو اگلا کام میں کرتا ہوں وہ یہ کہ میں اپنی یونیورسٹی کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. ان دا یونیورسٹی آئی اسپینڈ ہول آفٹر نون ان ٹیکنگ لیکچرس. یونیورسٹی میں پوری دوپہر اپنے لیکچرز لینے میں گزارتا ہوں. آئی ریٹرن ہوم اراؤنڈ 5 PM ان دا ایوننگ. میں شام 5 بجے کے قریب گھر واپس آتا ہوں. آئی چینجڈ مائی ڈریس اینڈ فریش اپ ان دا مین وائل مائی مدر میکس ٹی. میں اپنا ڈریس چینج کرتا ہوں، فریش اپ ہوتا ہوں. اسی دوران میری والدہ میرے لیے چائے بنا دیتی ہیں. آئی انجوائے ٹی ود مائی سبلنگس. میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ چائے پینا پسند کرتا ہوں یا چائے انجوائے کرتا ہوں یا چائے کے مزے لیتا ہوں. نیکسٹ اس کے بعد آئی ٹیک ریسٹ فار این آور. میں 1 گھنٹے کے لیے آرام کرتا ہوں. آفٹر ورڈ آئی اسٹڈی فار دا نیکسٹ ڈے لیکچر اینڈ فائنلی آئی گو ٹو سلیپ. اس کے بعد میں اپنے اگلے دن کے لیکچر کے لیے کی تیاری کرتا ہوں اور آخر کار میں سو جاتا ہوں. تو یہ ایک روٹین ہم نے لکھا ہے. امید ہے کہ آپ کو اس سے ہیلپ ملے گی. آپ خود بھی کوشش کیجیے گا کہ اسی طرح کا ایک روٹین آپ بھی اپنے لیے ضرور لکھیں اور پھر آپ اسے چیک کیجیے گا، اس کے گرامر کو چیک کیجیے گا. اس طرح آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا اور آپ کو عادت بھی ہو جائے گی لکھنے کی. اب آ جاتے ہیں واپس ہم اس پوئم پہ جو کہ مریم منیر نے لکھی ہے اور US کے میگزین آف دا ڈیلی نیوز سے لی گئی ہے. بہت پیاری پوئم ہے اور بہت سمپل لکھی گئی ہے، بہت آسان انگریزی میں ہے. کچھ الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں، اس کے معنی ہم آپ کو بتائیں گے. پوئم پڑھنا شروع کرتی ہوں. مائی لٹل ہاؤس. آئی ایم گلیڈ آور ہاؤس از اے لٹل ہاؤس، ناٹ ٹو ٹال نار ٹو وائڈ. مجھے خوشی ہے کہ ہمارا گھر چھوٹا سا گھر ہے، نہ بہت بڑا ہے نہ بہت چوڑا ہے، نہ بہت اونچا ہے نہ بہت چوڑا ہے. آئی ایم گلیڈ دا ہوورنگ بٹرفلائز فیل فری ٹو کم ان سائڈ. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اڑتی ہوئی تتلیاں آزادی کے ساتھ ہمارے گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. اور لٹل ہاؤس از اے فرینڈلی ہاؤس. ہمارا چھوٹا سا گھر بڑا دوستی والا گھر ہے. اٹ از ناٹ شائے اور وین. نہ وہ شرمیلا سا ہے اور نہ ہی وہ بیکار سا ہے. اٹ گاسپس ود دا ٹاکنگ ٹریز. وہ باتیں کرتا ہے باتیں کرنے والے درختوں کے سے، یعنی گپے لگاتا ہے باتیں کرنے والے درختوں کے ساتھ. اینڈ میکس فرینڈس ود دا رین. اور بارش کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے. اینڈ کوئک لیوز کاسٹ اے شمرنگ لائٹ. اور کوئک لیوز یعنی جو ہوا کے ساتھ تیزی سے ہل رہے ہوں وہ پتے، وہ وہاں سے ان پتوں میں سے جو ہے چمکتی ہوئی لائٹ ہمارے گھر میں آتی ہے. اگینسٹ دا وائٹ وال. سفید دیوار کے اوپر. اینڈ ان دا فلاکس. اور درختوں کے جھرمٹ سے دا کرٹیس بیز آر پریئنگ ڈیوٹی کالس. کرٹیس بہت ہی ویل مینرڈ مکھیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنی فرائض انجام دے رہی ہوتی ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اس پوئم میں بہت ساری باتیں ایسی لکھی ہوئی ہیں جو ہیومنائز کیا گیا ہوا ہے، امپرسونیٹ کیا گیا ہوا ہے چیزوں کو. وہ ایک پوئم کی اپنی ایک خوبصورتی ہے. اس کے بعد لکھا ہے وٹ از دس ینگ پوئٹس ٹرائنگ ٹو ٹیل دا ریڈرس. یہ نوجوان پوئٹس جو ہے وہ ریڈر کو کیا بتانا چاہتی ہیں. شی از ڈسکرائبنگ ہر لٹل ہاؤس اینڈ از ٹیلنگ اس ہاؤ ہیپی اینڈ سیکیور شی فیلس ان اٹ. وہ بیان کر رہی ہے اپنے گھر کے بارے میں یا اپنے گھر کو بیان کر رہی ہے اور ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ کتنی خوش ہے اور کتنی محفوظ وہ محسوس کرتی ہے اپنے گھر میں. when poets write poetry. جب شاعر شاعری لکھتے ہیں one of the most important element they consider is their choice of words. تو سب سے امپورٹنٹ بات، اہم بات جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ان کے لفظوں کا انتخاب. The words they use in their poem should attract the readers.
جو الفاظ وہ اپنی پویم میں استعمال کرتے ہیں، اپنی نظم میں استعمال کرتے ہیں، انہیں ضرور ریڈر کو اٹریکٹ کرنا چاہیے، ان کی توجہ اس طرف دلوانی چاہیے یا توجہ لینی چاہیے. ریڈرس انٹرسٹ اینڈ آلسو دا میوزک ٹو دا پویم، یعنی کہ ریڈر کا انٹرسٹ بھی اس طرف اٹریکٹ ہونا چاہیے اور پویم میں ایک موسیقیت بھی آنی چاہیے. پویم کے اندر ایک موسیقیت پیدا ہونی چاہیے، پڑھنے والے کو وہ اس میں ایک ردھم سی محسوس ہو، اسے اچھا لگے. Their choice of words also help create images. Their choice of words also help create images in reader's mind. ان کے لفظوں کا انتخاب ریڈر کے دماغ میں ایک تصور کو قائم کرنے میں مدد دیتا ہے. In the poem My Little House, the poetess uses certain words which add music to the poem and create interesting images in our minds. پویم مائی لٹل ہاؤس میں بھی شاعرہ جو ہیں وہ ایسے ہی امیجز استعمال کرتی ہیں اور ایسی میوزک والے الفاظ استعمال کرتی ہیں جو ہمارے دماغ میں ایک تصور قائم کر دیتے ہیں. لیٹ us read these words once again. چلیے ان الفاظ کو دوبارہ پڑھتے ہیں. Hovering butterflies, talking trees, friendly house, leaves cast a shimmering light, courteous bees. Exercise number 15 ہے. Here are some difficult words from the poem. یہاں آپ کے پاس کچھ ڈیفیکلٹ ورڈس ہیں پوئم سے. First tick the correct meaning from the 3 choices and then look into the dictionary to confirm your answer. پہلے تو جو الفاظ آپ نے جس طرح سمجھے ہیں پوئم میں، جیسے آپ نے گیس کیا کہ اس لفظ کے معنی یہ ہو سکتے ہیں، تو ان الفاظ کو آپ ٹک کر دیجیے. پھر اس کے بعد کنفرم کیجئے کہ کیا آپ نے واقعتاً صحیح سمجھا ہے یا نہیں. دیکھیں میں یہاں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لینگویج میں ہر مرتبہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو ہر لفظ کے معنی پتہ ہو. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو لفظوں کے معنی نہیں پتہ ہوتے، لیکن آپ انہیں انجوائے کرتے ہیں جب آپ کسی ٹیکسٹ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ اپنا ایک گیسنگ گیم، ہم کہتے ہیں لینگویج از اے گیسنگ گیم، یہ ایک گیس کرنے والا گیم ہے. آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہاں اس لفظ کے کیا معنی ہو سکتے ہیں اور آپ اپنے دماغ میں ایک معنی بنا لیتے ہیں. ہاں پھر اس کو فردر آپ کنفرم کرنے کے لیے یا اس کو آپ چیک کرنے کے لیے آپ ڈکشنری میں دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے معنی واقعتاً یہی ہیں جو کہ ہم نے سمجھے ہیں یہاں پر یا کچھ اور ہیں. اور پھر جب آپ ڈکشنری میں معنی دیکھ لیں، آپ اس کی میننگ سمجھ میں آ جائیں، تو پھر ایک بار دوبارہ سے اسی پوئم کو یا اسی پلے کو یا اسی ڈرامے کو، اسٹوری کو، جو بھی آپ نے پڑھی ہے، دوبارہ سے پڑھیں. آپ دیکھیں گے کہ اس مرتبہ آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا. تو اب ہم میننگس دیکھ لیتے ہیں ورڈس کی جو کہ تھوڑے ڈیفیکلٹس ہیں، یا ڈیفیکلٹ کی بجائے یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ نئے ہوں. تو نمبر 1 پہ ہے ہاورنگ مینس. ہاورنگ کی میننگ کیا ہو سکتے ہیں؟ فلائی، شاؤٹ، وسپر. فلائی یعنی اڑنا، شاؤٹ مانے چیخنا، اور وسپر مانے سرگوشی کرنا. تو ان تینوں میں سے جو صحیح جواب ہے اس پہ ہم نے ٹک بھی لگایا، وہ ہے فلائی، اڑنا. اور ڈکشنری ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہاورنگ کے میننگز ہیں ریمین ان ون پلیس ان دا ایئر، کسی ایک جگہ پر ہوا میں رہنا. تو ظاہر ہے جو بٹر فلائز کے بارے میں کہا گیا ہے، تو اگر آپ نے بٹر فلائز کا مشاہدہ کیا ہو، تتلیوں کا، تو وہ پھولوں کے اوپر ہاور ہی کر رہی ہوتی ہیں، منڈلا رہی ہوتی ہیں اوپر ہی، اور ہلکے ہلکے ان کے پر تھر تھرا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کافی دیر تک وہ ہوا میں ہی ہوتی ہیں. تو لہٰذا فلائی ورڈ بھی ان کے لیے ایک سینونیمز کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے گوسپ، اور جو آپ کو آپشن دیے گئے ہیں وہ ہے چیٹ ود اے فرینڈ، کسی دوست سے بات کرنا. نمبر بی ہے ٹاک اباؤٹ پیپل، لوگوں کے بارے میں بات کرنا. اور نمبر سی ہے ٹاک کانسٹینٹلی، مستقل بات کرنا. تو اس کا صحیح جواب ہے ٹاک اباؤٹ پیپل، لوگوں کے بارے میں بات کرنا. کہتے ہیں گپے لڑانا، گوسپ ہم اردو میں جو کہتے ہیں گپے لڑانا، گپے کرنا، گپے مارنا. اور ڈکشنری میننگ اس کی ہے کیجول اور انکنسٹرین کنورزیشن اور رپورٹ اباؤٹ پیپل، عام سی گفتگو، بغیر رکے ہوئے کوئی گفتگو جو آپ لوگوں کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ یعنی یہی ہو گیا کہ گپے لگانا. شمر، SHIMMER، شمر. آپشن 1 ہے شائن، آپشن بی ہے شیور، آپشن سی ہے موو. شائن مانے چمکنا، شیور مانے کپ کپانا، اور سی مانے موو، یعنی موو مینس کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یا ہٹنا یا ٹریول کرنا.
اب یہاں پہ جو شمر کے صحیح معنی ہیں وہ ہیں شائن، جو ہمیں یہاں پر ملتے ہیں پوئم میں، اور جب ہم ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے شائن ود اے سافٹ سلائٹلی ویورنگ لائٹ. شائننگ تو ہے لیکن کیسی ہے؟ سافٹ ہے. یعنی ایک تو ہوتی ہے نا سورج کی روشنی چپتی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے ہلکی ہلکی سی سافٹ سی جھلملاتی ہوئی، تو اس طرح کی شمر کرنا. اس کے بعد ہے نمبر 4 پہ لفظ فلاکس. فلاکس کے میننگز جو ہمارے پاس آپشن دیے گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ گروپ آف ٹریز، فوٹوگراف، سینری. یعنی درختوں کا جھرمٹ، تصاویر یا مناظر. صحیح جواب ہے گروپ آف ٹریز. اور میننگس اس کے ڈکشنری کے ہیں a North American plant that typically has dense cluster of colorful scented flowers widely grown as alpine or border plant. ایک نارتھ امریکہ کا درخت ہے جس پہ کہ عام طور پر بہت سی گچھے سے پھولوں کے لگ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے، خوشبو والے پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ الپائن یا بارڈر پلانٹ میں وہ پایا جاتا ہے. تو یہ تو ہم نے میننگس ہو گئیں. دیکھیے مزید لفظ ایک اور ہے نمبر 5 پہ کرٹیس، اور آپشن اس میں دیا گیا ہے ہیلپ فل مدد کرنے والا، گڈ مینر اچھے تمیز تہذیب والا، روڈ یعنی مغرور سا. تو صحیح میننگز اس میں جو میننگز پوئم سے ہمیں ملتے ہیں وہ ہیں گڈ مینر اچھے اخلاق والا، تمیز والا، تہذیب والا. اور جو ڈکشنری کے میننگز ہیں وہ ہیں پولائٹ، رسپیکٹفل، اور کنسیڈریٹ ان مینر، ویل مینر. ٹھیک ہے، یعنی ہمبل سا ہو، نرم مزاج ہو، نرم خو ہو، لوگوں کی عزت کرنے والا، خیال کرنے والا، یا اچھی تمیز تہذیب والا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ بہت کرٹیس ہے. اس کے بعد آ جائیے ناؤ ہیئر از اے لانگر ٹیکسٹ. اب ایک لمبا سا ٹیکسٹ ہے. ریڈ اٹ کیئرفلی ونس اور ٹوائس ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. 1 سے 2 مرتبہ اسے پڑھیے تاکہ یہ آپ کو سمجھ آئے، اور ہم آپ سے کہیں گے کہ 1 سے 2 مرتبہ اسے سن لیجیے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے. ٹیکسٹ کا ٹاپک ہے ریٹرن آف دا نیٹو. ریٹرن مانے ہوئے واپسی کے. نیٹو کہتے ہیں کسی علاقے کے رہنے والے کو، جہاں پہ اس کی پیدائش ہوئی ہو، جہاں وہ پلا بڑا ہو، وہ اس کا نیٹو ہوتا ہے، وہاں کا پیدائشی ہوتا ہے، وہاں کا شہری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں. تھینک گاڈ آئی ایم ہوم. اللہ کا شکر ہے کہ میں گھر پہنچ گیا ہوں. آئی سیڈ ود اے سائی آف ریلیف. میں نے ایک سکون کی سانس کے ساتھ کہا. ایس پی آئی اے پلین میڈ آ رادر بمپی لینڈنگ ایٹ دا قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی. جب پی آئی اے کے پلین نے ایک بمپی تھوڑی سی جمپ کرنے والی لینڈنگ کی قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کراچی کی. تھرو آؤٹ دا ڈسینٹ آئی ہیڈ بین کریننگ مائی نیک ٹو لک آؤٹ آف دا پلین ونڈوز. تمام راستے جب اتر رہا تھا جہاز، میں اپنی گردن کو کرین کرنا، گردن کو اونچا کرنا، اونچا کر کے باہر کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کرتا رہا. ان فیکٹ در حقیقت لوکنگ ایٹ دا پیور ایکسٹیسی اینڈ انتھوزیازم آن مائی فیس دا جینٹل مین نیکسٹ ٹو می آسکڈ. میرے چہرے پر جس طرح کی خوشی تھی، تجسس تھا، دیکھنے کی چاہت تھی، اسے دیکھ کر ایک برابر والے پہ جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھ سے کہا یو آر اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ گوئنگ ہوم آرنٹ یو. تم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہو اور گھر جا رہے ہو، ہے نا. یونیورسٹی فار می ہیڈ بین آل دیٹ اٹ پرومس. میرے لیے یونیورسٹی وہ کچھ تھی جو کہ وہ ہم سے ایک وعدہ کرتی ہے یا ہمیں مستقبل کے بارے میں بتاتی ہے. لاٹس آف فن، بہت سارا مزہ. اے گریٹ اپرچونیٹی ٹو ایکسپیرئنس لائف ان اے فارن کنٹری. ایک بہت بڑی اپرچونیٹی یہ تجربہ کرنے کی کہ کسی اور ملک میں جا کے رہا جائے. اینڈ میٹ اینڈ ورک وتھ پیپل فرام آل اراؤنڈ دا ورلڈ. اور وہاں تمام دنیا سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ ملاقات کی جائے اور ان کے ساتھ کام کیا جائے. بٹ دیٹ از اونلی دا ٹپ آف دا آئس برگ. مگر یہ سب کچھ صرف ایک پہاڑ کی، ایک برفیلے پہاڑ کی اوپر کی نوک ہے، ٹاپ، اس کا ٹاپ حصہ ہے. یہ ایک محاورہ ہے ٹپ آف دا آئس برگ، یعنی کہ کوئی چیز اوپر سے آپ کو کیسی نظر آتی ہے وہ ایک الگ ہے، اور جب آپ اس کے اندر جاتے ہیں تو اس کی باریکیاں، اس کی ڈیٹیلز مختلف ہوتی ہیں. When I think about my first semester at college، جب میں اپنے پہلے سیمسٹر کے بارے میں سوچتا ہوں کالج کے، the first word that comes to my mind is stress. جو ایک لفظ، پہلا لفظ میرے دماغ میں آتا ہے وہ ہے اسٹریس، یعنی ذہنی تھکن.
دا سیکنڈ ورڈ از کمپیوٹرس اینڈ اے ہول رینج آف مشین. اور دوسرا ورڈ جو آتا ہے وہ ہے کمپیوٹر اور بہت ساری مشینس. لائف ان دا یونیورسٹی پاسز ایٹ اے رولر کوسٹر پیس. یونیورسٹی میں زندگی رولر کوسٹر کی طور پر گزرتی ہے یا اس کی رفتار سے گزرتی ہے. رولر کوسٹر اگر آپ نے دیکھا ہو تو جھولے جو ہوتے ہیں جو گول گول تیزی کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں, موو کر رہے ہوتے ہیں, اور کبھی آپ اوپر جاتے ہیں کبھی نیچے جاتے ہیں اور آپ کی زندگی اپ اینڈ ڈاؤنس میں گزر رہی ہوتی ہے, لیکن آپ اسے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. دا ڈے بگنز ارلی اینڈ اینڈس لیٹ. صبح جلدی ہو جاتی ہے اور رات دیر سے ہوتی ہے, یعنی دن جلدی شروع ہوتا ہے اور ختم دیر سے ہوتا ہے. ایز اے اسٹوڈنٹس وزٹ ایچ ادرس رومس ٹو پارٹی. جیسے کہ اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کے روم میں پارٹی کے لیے جاتے ہیں. میک لیٹ نائٹ وزٹس اینڈ اسپینڈ دا وی آورس آف دا نائٹ اسٹرگلنگ ٹو کیپ اپ ود اسائنمنٹ, کورس ورک اینڈ ٹیسٹ. اچھا, اب کیوں جلدی شروع ہوتا ہے اور دیر تک ختم ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ شام میں ایک دوسرے کے کمرے میں جاتے ہیں, پارٹی بناتے ہیں, اور صبح تک وی آورس تک صبح تک وہ بعض وقت لگے ہوتے ہیں اپنے اسائنمنٹس کو کمپلیٹ کرنے میں, اپنا کورس ورک کمپلیٹ کرنے میں, اپنے ٹیسٹ کی تیاری میں. یعنی یہ گہما گہمی سی ہوتی ہے جس میں اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کی لائف کے دوران لگے رہتے ہیں. دس ریگرس اسٹڈی یوزلی فالوڈ بائی مور انجوائیبل کافی بریکس. اور یہ جو بہت محنت والی مسلسل جدوجہد والی پڑھائی ہے, یہ اس کے ساتھ ساتھ کیا چل رہا ہوتا ہے؟ کافی کے بریکس. یعنی پڑھائی کے دوران بیچ میں کافی کے لیے تھوڑا سا وقفہ کیا جاتا ہے, تو وہ بریکس بھی مسلسل چل رہے ہوتے ہیں. بٹوین دا ونڈرفل ایکسپیرینسز آف گیٹنگ ٹو نو دا ٹیکسٹ بکس دیر آر اے ہول لسٹ آف چورس ٹو بی ڈن. کتابوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ, ان کی چیزیں جاننے کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی لمبی لسٹ ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے گھر کے کاموں کی. کیونکہ ظاہر آپ ہاسٹل میں رہ رہے ہوتے ہیں تو امی تو ہوتی ہی نہیں ہے وہاں کام کرنے کے دینے کے لیے, تو آپ کو خود ہی کرنے ہوتے ہیں وہ سارے کام. اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک لسٹ دی ہے. نمبر 1 تو ایک بتا دیا کہ چورس ہیں ٹو بی ڈن. کیپنگ اے بینک اکاؤنٹ ان آرڈر. اپنے بینک اکاؤنٹ آرڈر میں رکھنا ہوتا ہے. آرڈر میں رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحیح رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ وہاں کما تو رہے نہیں ہیں, تو آپ کو پیسے بھیجے جائیں گے, تو آپ کا بینک اکاؤنٹ صحیح ہو اور آپ خرچ کرنے میں بھی احتیاط سے خرچ کریں, کہ جو پیسے آئے ہیں ان کو احتیاط سے خرچ کریں, کیونکہ وہ آپ کو ایک پورے سیمسٹر چلانے ہیں, یا جب تک کہ نئے گھر والے آپ کو پیسے نہیں بھیجتے اس وقت تک. پیئنگ فون بلس. اپنے فون کے بل پراپرلی آپ نے ادا کرنے ہیں. ڈوئنگ ڈرٹی لانڈری اینڈ کلیننگ اپ دا روم. اپنے گندے کپڑے دھونے ہیں اور گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے, اپنے کمرے کو صاف ستھرا رکھنا ہے. آفٹر لیونگ ان کراچی آل مائی لائف ود اے فلیٹ آف سروینٹس اینڈ اے موسٹ ڈاٹنگ اینڈ کوآپریٹو پیرنٹس. کہتے ہیں تمام زندگی کراچی میں رہنے کے بعد, جبکہ میرے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں نوکر موجود تھے اور بہت ہی اچھے کوآپریٹو ساتھ دینے والے, خیال کرنے والے, کوآپریٹ کرنے والے پیرنٹس موجود تھے. I suddenly discovered that running one's own life is actually difficult than it originally appears. پھر مجھے اچانک ہی پتہ چلا کہ اپنی زندگی کو اکیلے گزارنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے جتنا کہ ہم محسوس کرتے ہیں یا اوریجنلی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. It's actually difficult than it's originally appears. ہم دیکھ کے لگتا ہے کہ ہاں ہم آرام سے رہ لیں گے, ہم یہ بھی کر لیں گے, ہم وہ بھی کر لیں گے, لیکن جب آپ کرنے بیٹھتے ہیں تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. Food and sleep becomes prominent. Books and mother more dear than ever before. کھانا اور سونا ایک اہم چیز بن جاتا ہے. کتابیں اور والدہ آپ کو اور پیاری ہو جاتی ہیں. ظاہر گھر سے باہر رہتے ہیں تو یاد آتا ہے نا کہ امی ہمارا کتنا خیال کرتی تھی, اور کتابیں اس لیے کہ ظاہر پڑھنے کے لیے گئے ہیں تو کتابیں تو پاس ہونی ہی چاہیے, وہی اہم چیزیں ہیں. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے Another thing that troubled me the most was adjusting to the manner in which machines, especially computers, rule the Western world. ایک اور چیز جس میں مجھے مشکل ہوئی ایڈجسٹ کرنے میں وہ تھا کہ جس تیزی کے ساتھ وہاں پہ کمپیوٹرز ویسٹرن ورلڈ میں, مغربی دنیا میں کمپیوٹر کی جس طرح حکومت ہے اس کے ساتھ کوپ کرنا. I went to the university as a complete computer illiterate. میں جب یونیورسٹی گیا تو میں کمپیوٹر میں بالکل ہی illiterate تھا, یعنی ان پڑھ تھا. And came out of it a computer wizard, obviously out of compulsion. اور جب میں باہر نکلا
تو میں ایک کمپیوٹر وزٹ یعنی کمپیوٹر کے بارے میں ہر چیز جاننے والا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک کمپلجن مجبوری کی وجہ سے ہوا، کیونکہ ایسا کیے بغیر آپ وہاں رہ نہیں سکتے. After hours of frustration, I finally mastered or at least learned to tackle a host of machines. کئی گھنٹوں کی فرسٹریشن کے بعد میں آخر کار اس بات میں ماہر ہو گیا، یا میں نے سیکھ لیا کہ مشینوں سے کے ساتھ کس طرح رہا جاتا ہے. The greatest change that occurs, I believe, is the manner in which living abroad makes a student appreciate home. سب سے بڑی تبدیلی جو میرے اندر آئی، مجھے یقین ہے کہ وہ یہ ہے کہ باہر رہنے کے بعد یا ملک سے باہر رہنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ گھر کتنا پیارا ہے، آپ اپنے گھر کی اہمیت کو سمجھ لیتے ہیں. At first it was family and friends I missed most. سب سے پہلے میں اپنے دوستوں کو اور اپنے گھر والوں کو مس کرتا تھا. Then the food, پھر اس کے بعد گھر کا کھانا, and all those favorite places back home, and lastly the dress. اور تمام وہ جگہیں جو ہم گھر سے باہر گھومتے تھے، اور آخر میں اپنے کپڑے، کیونکہ ظاہر ہے آپ ملک سے باہر رہتے ہیں تو وہ کمفرٹیبل ڈریس جو آپ کا یہاں ہوتا ہے وہ وہاں نہیں ہوتا. The absence of the sights and the sounds of home make the heart grow fonder. اور وہ مناظر، وہ آوازیں جو گھر میں ہمیں آتی ہیں، جب وہ نہیں ہوتی تو پھر ہمارا دل مزید گھر کی طرف، گھر کے لیے تڑپنے لگتا ہے، اور ہمیں مزید شوق ہوتا ہے کہ ہم گھر کی طرف جائیں. The traffic noises, ٹریفک کا شور, the chaotic roads and bazaars and everyone wearing the same شلوار قمیض, شور مچاتے ہوئے بازار اور ہر کوئی شلوار قمیض پہنا ہوا, and speaking the same language is what I miss. اور سارے لوگ ایک ہی طرح کی زبان بولتے ہوئے میں بہت زیادہ مس کرتا تھا، بہت زیادہ یاد کرتا تھا ان تمام چیزوں کو. All in all, تمام چیزوں میں by December I was exhausted with the hectic fast-paced life and all I wanted was to go home. دسمبر میں ان تمام چیزوں سے بہت زیادہ تھک چکا تھا، اور میں یہی چاہتا تھا کہ بس جلد سے جلد میں واپس گھر پہنچوں. So it was not surprising that when the plane touched the tarmac, I forgot all the exhaustion of travel, and with a smile on my face, I breathed the thick air of Karachi, greeting myself, welcome home. لہٰذا جب میں پہنچا، یا میرا جہاز کراچی پہنچا، تو تمام جو تھکن تھی آنے کی وہ سب بھلا کر میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی، اور میں نے کراچی کی جو ڈینس کہتے ہیں نا، کراچی میں جو ہوا ہے وہ کیونکہ سمندر کے قریب ہے تو ایک تھک ہماری ایئر ہوتی ہے، جس میں پولیوشن بھی بہت سارا موجود ہوتا ہے، نمک بھی موجود ہوتا ہے سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے. تو کہتے ہیں میں نے اس کی ایک گہری سانس لی، اور میں نے اپنے آپ کو مبارکباد دی، اور میں نے اپنے آپ سے کہا خوش آمدید، خوش آمدید، یعنی آپ کو ویلکم ہوم کہا گیا کہ گھر میں آپ خوش آمدید ہیں. اچھا جی، اب ہے آپ کی نمبر 16. واٹ از دا ٹیکسٹ اباؤٹ؟ اب آپ یہ بتائیے کہ ٹیکسٹ کس بارے میں تھا. واٹ از دا رائٹر ٹرائنگ ٹو ٹیل اس؟ رائٹر ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ یو وڈ بی ایبل ٹو آنسر دیز کویشچنس اونلی اف یو آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا مین آئیڈیا اور تھیم آف دا ٹیکسٹ. آپ ان تمام باتوں کے جوابات دے سکتے ہیں اگر آپ نے ٹیکسٹ کا مین آئیڈیا جو ہے، جو اہم اس کے جو آئیڈیا ہے اس کو آپ سمجھ سکیں، اس کی تھیم کو سمجھ سکیں. تو ٹو ہیلپ یو انڈرسٹینڈ دا تھیم آف دا ٹیکسٹ ہیئر آر a list of possible main ideas of the text. تو جو اہم باتیں ہیں، جو پاسبل اہم باتیں ہیں، اس کی ایک لسٹ بھی یہاں پہ دے دی گئی تاکہ آپ سمجھ سکیں. کیپ دس ان مائنڈ while reading the text for the second time. جب آپ دوسری مرتبہ ٹیکسٹ کو پڑھیں تو یہ تمام آئیڈیاز کو بھی ذہن میں رکھیے گا. As you read the text, make your judgment as which main idea best suits the text. اور پھر دماغ میں رکھ کے سوچیے گا، جج کیجیے گا کہ کون سا آئیڈیا جو ہے زیادہ سوٹ کرتا ہے. You might find most of the following ideas suitable. بہت سارے آپ کو اس میں سے suitable لگیں گے، مناسب لگیں گے. But there has to be only one that summarizes the entire text. مگر بہرحال جواب تو ایک ہی ہے، لہٰذا کوئی ایک ہوگا جو کہ بہترین طریقے سے سمرائز کر دے گا آپ کے ٹیکسٹ کو. تو جو آئیڈیاز دیے گئے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں. Writer's remembrance of her university days abroad. رائٹر کی یادیں اپنی یونیورسٹی کے دنوں کی، جو ملک سے باہر وہ جس یونیورسٹی میں تھا. نمبر 2,
اچھا ہم نے آپ کو لڑکے کے طور پر ہی سنایا ہے کیونکہ یہاں کوئی جینڈر ایسا لکھا ہوا نہیں تھا. اب یہاں پہ جو ہے وہ خاتون کے طور پہ لکھا ہوا ہے. بہرحال ویسے ہی پڑھ دیتے ہیں. ہر جوائے ایٹ کمنگ ہوم, اس کا جوائے, اس کی خوشی گھر آنے کی. ہر ہیٹریٹ فار کمپیوٹرز اینڈ مشین, اس کی نفرت مشینوں کے لیے. دا فاسٹ اینڈ ڈسپلن لائف ایٹ دا یونیورسٹی, یونیورسٹی کی تیز اور منظم زندگی. ہر لو فار پاکستانی تھنگ, پاکستانی چیزوں کے لیے اس کی محبت. ہر ہوم سکنس, یا اس کا گھر سے محبت, گھر کو یاد, اس کے گھر کی یاد. ہر پریفرنسز فار لیونگ ان اے فارن کنٹری, اور اس کی خواہشات, اس کے پریفرنسز, اس کی ترجیحات ملک سے باہر رہنے کی. ہر کمپیریزن آف لائف ایٹ اے فارن یونیورسٹی اینڈ بیک ہوم, اور اس کا کمپیریزن اپنے ملک سے, اپنے گھر سے, اور باہر کی کسی یونیورسٹی سے. تو اب یہ تقریباً 8 آئیڈیاز آپ کو دیے گئے ہیں. اس میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں سے کون سا آئیڈیا جو ہے وہ بہت بہتر ہے, اور وہ آپ کے جو ایسے جو ہے اس کو صحیح طور پہ بیان کر دیتا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیجیے گا کہ کیا ہے. نمبر 1 ہے کہ اس کی یادیں ہیں یونیورسٹی کی, یا اس کے گھر آنے کی خوشی ہے, یا کمپیوٹر اور مشین سے اس کی جو نفرت ہے وہ ہے, یا اس کی ڈسپلن اور فاسٹ جو زندگی اس نے یونیورسٹی میں گزاری ہے وہ ہے, یا پاکستانی چیزوں کے لیے اس کی محبت ہے, یا اس کو گھر کی یاد ہے, یا اس میں اس کو ملک سے باہر جانے کی, وہاں پر رہنے کی اس کی ترجیحات ہیں, یا اس کا کمپیریزن وہ کر رہا ہے دونوں جگہوں کے, دونوں ملکوں کا. جو مجھے لگا ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 6 پہ جو ہوم سکنس لکھا ہوا ہے, کیونکہ جب آپ اپنے گھر کو یاد کرتے ہیں, آپ اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں اور گھر کو آپ یاد کرتے ہیں, تو آپ کو گھر کی ایک ایک چیز یاد آتی ہے, اپنے علاقے کی ایک ایک چیز یاد آتی ہے. میں نے چونکہ اپنے لائف میں کافی ٹریول کیا ہے, تو میرے اندازے کے مطابق میں اس کو نمبر 6 کو پریفر کروں گی کہ جب آپ اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں یا اپنے شہر سے باہر جاتے ہیں تو آپ کو گھر کی خراب چیزیں بھی بہت یاد آتی ہیں. لائک میں آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کروں یہاں پہ. ہم پاکستان ٹور پہ گئے کچھ ہی کام کے سلسلے میں, تقریباً کوئی 15-20 دن کا ہمارا ٹور تھا. تو مختلف شہروں میں گئے, مختلف جگہوں پہ گئے. کراچی میں ہمیں ہر جگہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور کچرے کے ڈھیر نظر آتے ہیں. جس چیز کو میں نے مس کیا وہاں پہ وہ تھا کچرا. میں جہاں جاتی, جس گلی میں جاتی, جس روڈ پہ جاتی, میں کہتی یہاں کچرا کیوں نہیں پڑا ہوا ہے. کراچی میں تو ہر جگہ کچرا پڑا ہوتا ہے, ہر جگہ کچرے کے ڈھیر ہوتے ہیں, آخر یہاں کیوں نہیں ہے؟ یہاں سڑکیں اتنی صاف ستھری کیسے ہیں, یہاں گلیاں اتنی صاف ستھری کیسے ہیں. پھر ایک جگہ ڈی جی خان میں ایک گلی میں کے کونے پر مجھے تھوڑا سا کچرا پڑا ہوا نظر آیا. تو میں نے بڑی خوشی سے اپنے دوست کو بتایا, میں نے کہا یہ دیکھو یہ ہے کراچی, یہ کراچی والا کام یہاں ہوا ہوا ہے, یہاں پہ جو ہے تھوڑا کچرا پڑا ہوا ہے. تو حالانکہ ہم یہاں کراچی میں کوئی کچرے کو اپریشیٹ نہیں کرتے, نا ہم اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہر جگہ کچرے کا ڈھیر پڑے ہوئے ہیں. لیکن جب دوسرے شہر گئے تو بڑا احساس ہوا کہ یہ کیا, سارے شہر صاف ستھرے ہیں, سب جگہ ایسا کیوں نہیں ہے جیسا کراچی ہے. اور پھر وہاں دیکھ کر پھر یہ سارے وہ ہوم سکنس تھی, 10-15 دن ہو گئے تھے شہر سے باہر نکلے ہوئے, تو اس کو ہم نے بہت زیادہ کراچی کی ہر چیز کو مس کیا, اس میں ایک بھی بھی چیز مس کی. بہرحال چلیے اب آ جاتی ہیں ایکسرسائز نمبر 17 پہ. Now answer these questions based on the text. In order to answer this question, you need to read the text carefully and then give your personal opinion. Number 1, does the writer hate machines? تو ہم آنسر اس کا کریں گے نو. پہلا سوال ہے ڈز دا رائٹر ہیٹ مشینس؟ سو نو, اسے مشینیں ناپسند نہیں تھیں لیکن اسے اس کے بارے میں علم نہیں تھا. اچھا, ڈڈ شی انجوائز ہر اسٹے ابراڈ؟ یس, جواب ہے یس. وائی از شی سو ہیپی ٹو ریٹرن ہوم؟ آنسر ہے شی واز ہوم سک, کیونکہ اسے گھر کی بہت یاد آ رہی تھی. وائی ڈڈ شی اسمائل وین شی ریچ دا کراچی ایئرپورٹ؟ وہ کیوں مسکرائی جب وہ کراچی ایئرپورٹ پہنچی؟ بیکاز شی لو ٹو بی بیک ان کراچی, کیونکہ اسے بڑا اچھا سے محبت تھی, اسے بہت خوشی ہوئی کہ وہ واپس کراچی آ گئی ہے. ڈز شی لائک دا ٹریفک آن کراچی روڈس؟ نو, پسند نہیں ہے مگر صرف مس کر رہی تھی. اس کے بعد ہے ہیئر از این انٹرسٹنگ ٹرم وچ از ٹیکن فرام دا ٹیکسٹ. ایک بہت انٹرسٹنگ سی ٹرم ہے جو کہ آخر میں استعمال کی گئی تھی, کریننگ مائی نیک, اپنی نیک کو کرین کی طرح کرنا. واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کے کیا مطلب ہے؟ ٹو ہیلپ یو گیس اٹس میننگ, اٹس ٹیک ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. لیٹس ٹیک ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. اچھا جی, وہ کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک ایک اسٹیپ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. نمبر 1, یو آر سٹنگ ان اے سنیما تھیٹر واچنگ اے فلم. آپ ایک سنیما کے تھیٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک فلم دیکھ رہے ہیں. بی,
You cannot see the screen clearly because there is tall fat man sitting in front of you. आप स्क्रीन को सही से नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आपके आगे एक लंबा मोटा सा आदमी बैठा हुआ है. नंबर सी, सो व्हाट डू यू डू, तो आप क्या करेंगे. डी, यू मूव योर हेड फ्रॉम वन साइड टू अनदर इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर व्यू. आप एक तरफ से दूसरी तरफ अपने चेहरे को, अपने सर को हिलाते रहेंगे ताकि आपको एक सही तौर पे नज़र आ सके जो मंज़र है. ई, यू आर एक्चुअली स्ट्रेचिंग योर नेक टू सी द स्क्रीन. या आप असल में क्या करेंगे, आप अपनी गर्दन को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे ताकि आप स्क्रीन को सही से देख सकें. नंबर एफ, इन अदर वर्ड्स यू आर एक्चुअली क्रेनिंग स्ट्रेचिंग योर नेक. तो दूसरे अल्फाज में आप असल में क्रेनिंग योर नेक कर रहे होंगे, यानी अपनी गर्दन को ऊंचा कर रहे होंगे या उसको खींच कर रहे होंगे, स्ट्रेच कर रहे होंगे. नाउ रीड द फॉलोइंग 2 सेंटेंसेस. अब ये 2 जुमले पढ़िए यूजिंग द सेम टर्म, इसी टर्म को यानी क्रेनिंग द नेक को यूज़ करते हुए. नंबर 1, द ऑडिटोरियम वॉज फुल सो आई हैव टू क्रेन माई नेक टू सी द स्पीकर ऑन द स्टेज. ऑडिटोरियम इतना भरा हुआ था कि मुझे अपनी गर्दन को ऊंचा करना पड़ा, खींचना पड़ा ताकि मैं स्पीकर को स्टेज पे देख सकूं. नंबर 2, एज द ट्रेन अराइव एट द प्लेटफॉर्म, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आई, द पैसेंजर क्रेन देयर नेक फ्रॉम द विंडोज़ टू सी देयर रिलेटिव्स. पैसेंजर्स ने अपनी गर्दन खींच के बाहर निकाली खिड़कियों से ताकि अपने सितारों को देख सकें. नंबर 18, एक्सरसाइज नंबर 18, द टेक्स्ट हैज़ अदर सच टर्म्स. टेक्स्ट में और भी बहुत सारी टर्म्स हैं. दिस टर्म्स एंड देयर मीनिंग्स आर रिटन इन 2 कॉलम्स. वो टर्म्स और उनकी मीनिंग्स जो है वो 2 कॉलम्स में लिखे गए हैं. मैच ईच टर्म इन कॉलम 1 विद इट्स करेक्ट एक्सप्लेनेशन इन कॉलम 2. अब कॉलम 1 के वर्ड्स को कॉलम 2 की एक्सप्लेनेशन से मैच कीजिए. यहाँ देखिए नंबर 1 पे लिखा है साई ऑफ रिलीफ. दूसरे कॉलम में देखिए नंबर बी पे लिखा है फीलिंग रिलीव्ड और रिलैक्स. ये इसके मीनिंग्स हैं, लिहाजा हमने एक लाइन खींचकर इसको इससे मिला दिया है. नंबर 2 पे है टिप ऑफ द आइसबर्ग. अभी आपको मैंने टेक्स्ट के दौरान भी मीनिंग बताए थे. तो यहाँ पर नंबर डी पे लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ समथिंग, कॉलम नंबर 2 में, यानी किसी चीज़ की शुरुआत है अभी सिर्फ. रोलर कोस्टर पेस, फास्ट एंड रेसी. नंबर एफ पे यहाँ लिखा हुआ है फास्ट एंड रेसी, तेज देन और दौड़ने वाली. नंबर 4 है वी आवर्स ऑफ द नाइट. वी की स्पेलिंग में आपको बताता हूँ WEE. वी आवर्स ऑफ द नाइट, इसका मतलब है नंबर ए पे यहाँ लिखा है डॉन और अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग. सुबह, बिल्कुल सुबह, अर्ली सुबह जो होते हैं ना, आप जो फजर का वक्त समझ लीजिए हमारे पास, वो टाइमिंग आपकी, या तहज्जुद का टाइम. लेकिन नंबर 5 है मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर. दिल में मज़ीद ख्वाहिश पैदा हो जाना. एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें लगना, खुशी होना, एक्साइटेड हो जाना. ठीक है, एक्साइटेड हो जाना, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाना है. यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपका चैप्टर यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गया. इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यूनिट नंबर 3 उसकी एक्सप्लेनेशन और उसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो करके देंगे, बताएंगे. उम्मीद है कि इसको जब आप बार बार सुनेंगे तो आपको ये ज़रूर अच्छी तरह से समझ में आएगा और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा. और अगर ऐसा हो जाए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चैप्टर हमारा पढ़ना, इसका समझाना कैसा लगा. मज़ीद आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं. हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए. अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए, आसानी अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपके हक़ में खैर अता फ़रमाए. आमीन सुम्मा आमीन.